أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ اخلاص سورہ اخلاص ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ اخلاص ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ اخلاص ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ اخلاص قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 بادل نے آسماں پر لکھا اللہ اللہ بادل نے آسماں پر لکھا اللہ اللہ بادل نے آسماں پر لکھا اللہ اللہ پربت کی قطاروں کی ردا اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو سبھی کا سلام اور میں ہمیشہ دعا دیتی ہوں خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی کا آغاز کرتی ہوں اور میں شکر بجا لاتی ہوں کہ آج میں اس کائنات مالک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجانے کی میرے رب نے مجھے توفیق دی میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے جن کو بھیجا میرے رب نے ان کے نصیب میں بہت سارے معجزات پیش کیے اور آج جو ہے ایک خوبصورت ٹرانسمیشن کا جو ہم نے انعقاد کیا وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل پر گڈ مارننگ وتھ سبھی میں آپ اس خوبصورت پروگرام کو اس
खूबसूरत से महफिल को 10 बजे से 12 बजे तक देख सकते हैं। लाइव है, और इसको मैं इसलिए बार मेंशन कर रही हूँ कि मोहब्बत और चाहत में हम जब नबी का जिक्र करते हैं, उस मौलाए कायनात का जिक्र करते हैं, तो दिल में मोहब्बत के तूफान उमड़ डालते हैं, और हम शायद चाहतों और मोहब्बतों में बहुत आगे निकल जाते हैं। और क्यों ना निकले। जब मैं शब मेराज के वाक़े की बात करूं कि मेरे रब ने जिस मोहम्मद की चाहत की, उसके दीदार की चाहत की, और जिसके दिल में शब मेराज मुंसलिक होता है कि जिसको दीदार की चाहत हो, जिसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, तो समझ लो दीदार की चाहत है, उसे कहते हैं शब मेराज। उसे कहते हैं शब मेराज बुलंदी। ये बुलंदी किन को नसीब हुई? आकाए दो जहां सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह नातों का भी एहतमाम है और उल्मा भी मौजूद है, मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती, लेकिन दिल की चाहत को मैं कैसे रोक दूँ, उन अल्फाज को कैसे रोक दूँ जो मेरे दिल के अंदर बड़े समंदर की तरह ठाठे मार रहे हैं, जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा तुम भी तो बोलो, क्योंकि जब तुम नबी का जिक्र करते हो तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे दिल के पास हो। ऐसे ही तो नहीं मेरे रब ने चाहत की कि कोई तो बात है मेरे मोहम्मद में, और पलक झपकते ही फर्श से अर्श तक बुला लिया। कोई फलकते यार गया, कोई सिदराते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जरा अर्श भी लंग पार गया। पलक झपकते ही जब वो वहां पहुंचे तो बहुत सारे लोग जो हमेशा मेरे नबी के मुखालिफ थे नहीं मान रहे थे। अरे ये कैसे हो सकता है, जो मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक 2 महीने का सफर हो, आपने कैसे 7 आसमान पार कर लिए? और ये थे कौन? अबू जहल। हमेशा जाहिल ही रहे, पढ़े लिखे होकर भी जाहिल रहे, वो नहीं मान रहे थे। लेकिन मेरे रब ने जो फजीलत देनी थी मोहम्मद को, बहुत अफजल है। छोटी सी बात मैं कहूँगी और छोटा सा बयान ये करूँगी कि वाक़ई मेराज अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। शब मेराज हकीकी सबूत देता है खुद नबी की ज़ात को बयान करते हुए। ये वाक़या जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया या उनको इस जो पेश आया, तो मैं अब आपसे मुखातिब हूँ। अब मैं आपसे मुखातिब हूँ और अपने दिल से मुखातिब हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए बोलने के लिए, सिर्फ इतना कहूँगी कि जब वो सो रहे थे इशा की नमाज के बाद, ये वाक़या उसके बाद हुआ, यानी कि आधी शब का जिसे कहते हैं, जिसमें सुबह भी थोड़ी शामिल होती है। जब कहते हैं ना हमारा रब हमारे घर हमारे कब करीब होता है, जब निस्फ रात आ जाती है, ऐसा ही होता है। रब ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरी चाहत है कि मैं अपने मोहम्मद का दीदार करूं। लफ्ज़ ज़रा सुनिए, बात ज़रा सुनने की है। मेरे रब की चाहत हो गई कि मैं मोहम्मद का दीदार करूं। अब ये बात को अगर मैं यूं कहूं कि मेरी चाहत हो गई कि मोहम्मद मेरा दीदार करे, अब कितना फर्क पड़ गया कि मैं चाहता हूं कि मेरा मोहम्मद मेरा दीदार करे और उनको लेकर आओ। अब जरा सुने कि जिनको लेने जाएंगे तो कौन जाएंगे? अरे फिर एक बारात सजेगी, नूर की बारात, फरिश्तों की बारात। क्या एहतमाम होगा। मेरे रब ने क्या क्या कहा कि दिल दहल जाए। अरे इसराफील रुक जाओ, सूर ना फूंकना इस रात को, कब्रों से अजाब रोक दो, मेरे मोहम्मद आने वाले हैं। इजराइल को कहो रूह कब्ज करना रोक दे, मेरे मोहम्मद आने वाले हैं। परियों से कहो, तमाम नूरी परियों से कहो, सजा दे जन्नत को, जेवरात और लिबास से सजा दिया जाए, मेरे मोहम्मद तशरीफ। जाओ जिब्राइल,
جاؤ میرے محمد کو لے کر آؤ. براق سجا. یہ براق کیا ہے؟ وہ سواری جس کو کبھی کسی نے نہ دیکھا نہ اس پہ سوار ہوئے. میرے محمد کی سواری ہیرے جواہرات اور مرجان اور زرقون سے سجی ہوئی، خوبصورت. جبرائیل علیہ السلام گئے، محمد آرام فرما رہے تھے. اب کیسے اٹھاتے؟ میرے رب نے کہا ان کے پاؤں پہ بوسہ دو اپنے خوبصورت ٹھنڈے لبوں سے، تو یہ اٹھ جائیں گے. اور جیسے ہی وہ ٹھنڈے لب ان کے پاؤں پہ بوسہ جب دیا تو وہ اٹھ کے بولے کیا حکم ہے، کیا ہے، کیا بات ہے جبرائیل، یہاں تشریف لائے ہو؟ اور نے کہا اے محمد تمہیں میرا محبوب یاد کر رہا ہے. اور یہ جب سواری تیار ہوئی تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی، کیونکہ آگے میرے ساتھ اتنے معزز لوگ بیٹھے ہوئے جو محمد کا ذکر نعت میں اور میرے رب کا ذکر ملا کے نبی کا، یہاں میرے مفتی صاحب بیٹھے. میں چھوٹی سی بات یہاں مختصر کروں گی کہ وہ جو لینے آئے تھے وہ خوبصورت نور کی محفل تھی جسے کہتے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، فرش پر بھی نور ہے، عرش پر بھی نور ہے. اگر کوئی نہ مانے وہ بدبخت ہے، وہ محروم ہے، نبی کی محبت سے محروم ہے. مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کہاں پر تھے؟ براق سے وہاں تک کا سفر ادا کیا. پھر امام الانبیاء کہا جاتا ہے میرے محمد کو. تمام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی نماز مسجد الاقصی میں انہوں نے امامت کی. اسی لیے امامت ہم کہتے ہیں امام انبیاء، تمام انبیاء. اور جبرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کو پتہ ہے آپ کے پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تمام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ کا انتظار کیا ہے. پھر حکم ہوا، حکم الہی، تمام انبیاء کو کہا کہ اب اپنے اپنے آسمان پر چلے جاؤ محمد کے. کس کے لیے؟ ان کا ویلکم، خوش آمدید کرنے کے لیے. سب اپنے اپنے آسمان. یہ 7 آسمان کی بات نہیں، یہ 10 آسمان کی بات ہے. اور کہاں تک جبرائیل علیہ السلام جا سکے؟ صرف سدرۃ المنتہا. آگے کہا میں نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو جبرائیل، میرے تو تم ہم سفر ہم رفیق ہو، تم نے مجھے یہاں تک لائے، کہ آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. میرے محمد کی ذات اور فضیلت دیکھے، آگے میں نہیں جا سکتا. اور یہ نور ہی نور ہر طرف تھا. اور میں چاہوں گی کہ میرا تو دل کرتا ہے میں محمد کا ذکر، شب معراج کا ذکر کرتی ہی چلی جاؤں، لیکن یہ 70,000 فرشتوں کا جو ہے ایک خوبصورت بارات ہے، ایک خوبصورت محفل ہے، اور یہ بھی خوبصورت محفل ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ اس خوبصورت، میں نے یہاں تک تھوڑا بھی بہت کچھ ہے، اور بہت سارے انبیاء نے کیسے ان کے لیے دروازے آسمان کے کھولے، اور کیسے ہمیں نمازیں نصیب ہوئیں، اور کیسے سورہ بقرہ ہم کو ملی. یہ سارا ذکر اس محفل میں ہوگا. خوبصورت نعتیں بھی ہوں گی، اور آپ لوگ بھی اس خوبصورت محفل اور شب اسریٰ، شب معراج اور شب معراج کی فضیلت سنیں. اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ اور اسپیشل ٹرانسمیشن شب معراج کی فضیلت کے ساتھ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ
سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں جس طرح کی افراتفری کی سچویشن ہمارے یہاں موجود ہوئی ہوئی ہے شاعر کیا خوبصورت شعر کہتے ہیں ندامت ہے گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار سبحان اللہ کیا بات ہے حافظ علی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے مدینہ پاک کہ جو لوگ مدینہ پاک بار بار جاتے ہیں مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 بار اس در پہ جانے کی سعادت سبحان نصیب ہوئی ہے۔ اللہ اللہ پاک جو سن رہے ہیں ناظرین اور ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہمیں ہر سال مدینہ جانے کی سعادت نصیب فرمائے شاعر کیا کہتے ہیں کہ کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری ہستی سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا شرف بار بار آپ
آپ سے ہے، آقا میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ سبحان اللہ۔ حافظ انصر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائے تھے، ابر رحمت ہے چاروں طرف چھائے ہوئے، ابر رحمت ہے چاروں طرف چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کیسی پر رونق فضا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ خوبصورت واقع معراج اور میرے رب کے کرامت اور معراج کی فضیلت آج اس خوبصورت محفل میں بیان ہوگی، اور بیان کرنے کے لیے میں ایک خوبصورت ٹرانسمیشن جب میں نے اس خوبصورت جو ہے اسی اسٹوڈیو میں کی اور میرے نصیب میں آئی، اور گڈ مارننگ وتھ سبھی تو میں کرتی ہوں، اور شب معراج آج پروگرام کر رہی ہوں، پچھلے سال بھی کی تھی، اور رمضان کا میں ذکر کرنا نہیں بھولتی، کیونکہ وہ لوگ میں کبھی نہیں بھولتی جن لوگوں نے میرے لیے کچھ اچھا کیا ہوتا ہے، اور جب بھی میرے ذہن میں، کیونکہ یہ سب میرے محمد کی کچھ ہم کہتے ہیں نا، ہم کچھ سیکھ لیں، تو کب کسی کی بہت ساری اگر کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں تو میں اس کی کوئی اچھائی یاد کر کے بہت ساری باتیں بھول جاتی ہوں۔ کسی کی نیکی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کی تکلیفیں برداشت کی، جبکہ وہ ذات جو چاند کو اشارہ کرے دو ٹکڑے ہو جائیں تو اس کی ذات کی میں بلندی اور معراج کی کیا بات کروں، میری اوقات نہیں۔ اور میں بات کر رہی تھی عبادت رمضان ٹرانسمیشن، ایک ماشاءاللہ ایک خوبصورت رمضان میں نے اس خوبصورت وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل پر اس کا انعقاد کیا تھا، عبادت رمضان۔ 30 روزے تک میرے ساتھ جو شخصیت نے میرا ساتھ دیا، اور بڑی خوبصورت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، انبیاء علیہ السلام کا ذکر، اور بہت سارے واقعات سیرت النبی بیان کی، اور وہ کون تھے؟ وہ شخصیت ہے مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے میرے بھائی؟ میں کیسے بھول جاؤں، آپ نے ماشاءاللہ میرے ساتھ جب بھی اسلامی مذہبی پروگرام ہوا ہے آپ پیش رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک مقرر فرماتے ہیں، منتخب فرماتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آج اتنا اہم ترین دن اور اہم ترین رات ہے کہ جس رات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا ہے، اس شب کے حوالے سے آج مجھے آپ نے موقع دیا ہے۔ دعا ہے رب کائنات عز و جل کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ ٹرانسمیشن کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، هو القادر هو الحق هو المعین، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں۔ بے شک۔ ان معجزات میں سب سے عظیم معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو عطا فرمایا ہے وہ ہے معراج کی شکل میں، اور یہ سب سے عظیم معجزہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو عطا ہوا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات دیے، لیکن اللہ نے جو اپنے حبیب کو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ پچھلے نبیوں کے معجزات سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جب میدان تیہ میں ہیں تو آپ کی قوم نے پیاس کی شکایت کی کہ آپ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، تو جب
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم نے حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے 12 چشموں کو جاری فرمایا. سبحان اللہ سبحان اب یہ تو تھا معجزہ حضرت موسیٰ کا کہ جو قرآن میں اس کا بیان ہوا. لیکن اس سے عظیم معجزہ اور طاقتور معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے. وہ معجزہ کیا ہے؟ جب ایک سفر میں صحابہ کرام نے پانی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، جانوروں کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، ہمارے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو سرکار علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو برتن پر رکھا اور جو اللہ نے چاہا وہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے چشموں کو جاری کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ عظیم معجزہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دیگر انبیاء کو معجزات تو ملے تھے لیکن جو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے معجزے کو دی ہے، معجزے میں طاقت تھی، وہ کسی اور نبی کے معجزے میں نہیں تھی. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ربی ارنی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، میں نے بڑی گفتگو سنی ہے، بڑی باتیں سنی ہیں، تو اس سے باتیں کی ہیں، سبحان اللہ. آج میں چاہتا ہوں کہ میں دیدار کروں. اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ نے بار بار اصرار کیا، بار بار التجائیں کی کہ مولا بس دیدار کرا. اللہ نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. سبحان اللہ. اے موسیٰ پہاڑ کی طرف نظر کرو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی. مفسرین کہتے ہیں وہ پہاڑ سرما بن گیا، وہ راکھ ہو گیا. حضرت موسیٰ نے اس منظر کو دیکھا، تاب نہ لا سکے اور آپ زمین پر تشریف لے آئے. یہ حضرت موسیٰ تھے کہ نور کی تجلی کو نہ دیکھ سکے اور خود خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ تو اپنا دیدار کرا. لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نبی نے خواہش کا اظہار نہ کیا تھا کہ اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا، بلکہ رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب تو میرا پیارا ہے، میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا ہے، اس لیے میں سارے فرشتوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے جبرائیل سارے فرشتوں کو لے جاؤ، آج پوری بارات کو لے جاؤ، آج پورا یہ استقبال کرتے ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرے نبی سے جا کر یہ عرض کرنا، جا کر یہ کہنا کہ آج رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. سبحان اللہ. آج محبوب محب کو دیکھے گا اور محب محبوب کو دیکھے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے، آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیدار ہوا. یاد رکھیے گا قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس اعتراض کا جواب عطا فرما دیا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ جو سیر کرانے کے لیے لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو سیر کرانے کے لیے لے گئی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو. اب بندہ جو ہے نا، انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے جسم کا اور ایک ہے روح کا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو معراج کرائی ہے وہ عبد کا لفظ لا کر یہ بتلا دیا کہ میں نے اپنے حبیب کو جسم اور روح کے ساتھ اپنا دیدار کرایا. اور ہمارے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے کیا ہے. ہم نبی پاک علیہ السلام کا خواب میں دیدار کرنے کے بھی قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو خواب میں دیدار کرایا ہے. اور خواب میں دیدار ایک دو دفعہ نہیں بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو، ایک روایت میں آتا ہے 22 مرتبہ اور ایک روایت میں آتا ہے 34 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو خواب میں دیدار کرایا ہے. اور ایک مرتبہ یعنی آج کی رات 27ویں شب کو، رجب کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات دیدار کی ہو رہی ہے تو یہاں میں چھوٹا سا ایک بات کہنا چاہوں گی اور مفتی غلام
غوث انوری مدنی صاحب کے سامنے ایک چھوٹی سی بات دوبارہ کہنا چاہوں گی. معراج کیا ہے؟ جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے، وہ معراج ہوتی ہے. اور یہاں پر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہوں گی محمد عمران آوان صاحب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ہی دیکھنے والے حاضرین کو اور موجود حاضرین کو السلام علیکم. ایک دفعہ سب مل کے میرے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا، تمہارے ذکر نے ٹالی ہیں مشکلیں کیا کیا، تمہاری یاد سے کہ نظر خیال سے پہلے مدینے جا پہنچی، نظر خیال سے پہلے مدینے جا پہنچی، دل و نگاہ نے دیکھی ہیں رکاوٹیں کیا کیا، کیا بات ہے عمران بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. دل و نگاہ نے دیکھی ہیں رکاوٹیں کیا کیا، تمہاری یاد سے. اور آج معراج شریف کا ذکر جو ہو رہا ہے اس پہ شاعر نے خوب لکھا، اور کیا خوب لکھا، آپ لوگ بھی سبحان اللہ کہیں گے. بس ایک رات کا مہمان انہیں بنانے کو، بس ایک رات کا مہمان انہیں بنانے کو، زمین سے عرش میں کی ہوں گی منتیں کہ سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. بس ایک رات کا مہمان انہیں بنانے کو، زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا، تمہاری یاد سے. اور آقا تمہارے نام کا ٹھپا
لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پاک لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو، خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو. سبحان اللہ چوم لو آج کی رات کو، شب قدر کا گما آج کی رات. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم محمد عمران اوان صاحب نے پیش کی. اس سے پہلے مفتی صاحب بہت خوبصورت شب معراج کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اور اب ہمارے درمیان صرف بڑوں کے اندر نہیں، بچوں کے اندر بھی بیان کرنے کی صلاحیتیں ہیں، محمد کی محبت ہے، اور نعت رسول مقبول ننھے لبوں سے جس طرح ادا کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک ایسے کمسن میں یہ کہوں گی اسکالر کو جنہوں نے میرے ساتھ عبادت رمضان بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا، اور بچوں کو میرا روزہ کشائی ایک خوبصورت عبادت رمضان کا ایک سیگمنٹ تھا جو ان کی وجہ سے سب کے دلوں میں گھر کر گیا. کیونکہ جب بچہ انبیاء اکرام انبیاء علیہ السلام کا ذکر خوبصورت انداز میں، واقعات کی صورت میں، کہانیوں کی صورت میں جب پیش کرتا ہے تو بچے جو ہے نا ہلکے پھلکے انداز میں ان انبیاء اکرام کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر عمل بھی کرتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سب، ہمارے جو سب سے بڑے، ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک اور آگے تک محمد کا ذکر کیسے بیان ہوگا؟ تو ننھے لبوں سے جب ادائیگی ہوتی ہے تو ایسے ہی بہت اچھا لگتا ہے. تو ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں عبادت رمضان میں، تو میرے خوبصورت پروگرام کا حصہ ہیں اور آگے بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر ہم لوگ اسپیشل ٹرانسمیشن جنہوں نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے ان سب کو شب معراج کی اور تمام امت مسلمہ کو شب معراج کی میں بہت بہت مبارک دیتی ہوں. اور کیوں نہ ہو 27ویں شب، خوبصورت شب، اور کہتے ہیں رجب جو ہے، رجب کی 27ویں کی بات کروں جس میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے شب قدر کی رات ہے، اور شب رجب کی بات کروں تو میرا رب کہتا ہے یہ میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے. تو رجب کا مہینے میں اور پورے تمام انبیاء میں فضیلت ملی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کے لیے پوری کائنات میرے رب نے بنائی. تو پھر فضیلت اور شب معراج کا بھی افضل مقام کیوں نہ ملے میرے محمد کو. ہمارے درمیان ایک کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. اچھا کافی دیر شاید ہولڈ کر دیا. اچھا جی بات کریں گے کمسن ہمارے درمیان اسکالر ہیں اور ذاکر ہیں، اور میں کہوں گی کون ہے. یس آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور آج بھی اس خوبصورت محفل کو میں یہی کہوں گی، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں. سید وحاج زیدی السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ ایک بار پھر میرا بچہ تو میرے ساتھ اب یہ کو ہوسٹ ہو گیا سمجھ لیں. بسم اللہ کیجئے وحاج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اس نور کو عرش سے فرش کی زینت بنایا، کہ جو اس کا حبیب تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور اتنی محبت کرتا تھا کہ جب وہ نور عرش سے فرش پر آیا تو اس کی یاد میں تڑپتا تھا، اور ایک رات اتنا تڑپا کہ چپکے سے اپنے پاس بلا لیا. اور کس طرح بلایا؟ ایک خاص اہتمام ہوا، ایک فرشتہ بھیجا گیا، نام تھا جبرائیل. ایک سواری آئی، نام تھا براق، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا. اب جب یہ بات مکے کے سرداروں میں اگلے دن جب قریش سرداروں میں پہلی تو ایک بریکنگ نیوز چھا گئی. وہ لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ ممکن کیسے ہے، کیونکہ اس وقت تو وہ اب کے زمانے میں تو ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایئرپلین میں بیٹھے اور چند گھنٹوں کے اندر وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ سب نہیں تھے تو لوگ اونٹنی گھوڑوں اس طرح سفر کرتے تھے. تو کم از کم اگر جلدی سے جلدی بھی کی جائے تو 2 مہینے لگتے ہیں آنے اور جانے میں، مسجد اقصی تک جانے میں اور آنے میں. اب وہ پریشان کہ یہ کیسے ہو گیا. اتنے میں ہی ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ہاں میں نے سنا ہے. وہ بتا رہے تھے کہ ایک خاص فرشتہ آیا، نام تھا جبرائیل. ایک خاص سواری آئی، نام تھا براق، اور میں ایک جگہ آرام کر رہا تھا، مجھے وہاں مسجد حرام سے اٹھا لیا سواری نے، مسجد اقصی تک کا سفر کروایا. کیا بات ہے، اب ماشاءاللہ. ایک سردار نے کہا کہ معاملہ ذرا گمبھیر ہے، تو دوسرے نے کہا کہ معاملہ گمبھیر نہیں ہے، معاملہ بہت نازک ہے، کیونکہ میں نے ان سے جب ثبوت مانگے تو انہوں نے ثبوت بھی دے دیے. اب ایک باقاعدہ پلاننگ ہوئی، سازش ہوئی. ابو جہل کی قیادت میں وہ ٹیم چلی اور سب کعبے میں گئے اور رسول اللہ سے سوالات کیے، ثبوت مانگے. اب ایک گیا اور اس نے اپنے آپ میں بہت بڑا سوال کیا تھا، لیکن یہ رسول اللہ ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے محمد آپ گئے ہیں مسجد اقصی، تو مجھے بتائیے مسجد اقصی کی نشانیاں دیجئے. اب وہ مسجد اقصی کی اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ ایک ایک چپے سے واقف تھا، ایک ایک چپے سے واقف تھا، کیونکہ وہ جا چکا تھا. اب جب رسول اللہ مسکرائے اور انہیں جواب دینا شروع کیا، اور انہوں نے کوئی بڑے سے بڑا نہیں، انہوں نے چھوٹے سے چھوٹی بات بھی بتائی، یہاں تک کہ مسجد اقصی کے برابر میں جو پہاڑ ہے اس کے بارے میں بھی بتایا. اب لوگ اس سوال کرنے والے شخص کو دیکھتے تھے سارے سردار، اور وہ کہتا جاتا تھا کہ بالکل یہ سچ کہہ رہے ہیں. اب ابو جہل آیا، وہ آگے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کروں گا، جس کی بختی آئی ہو کب بختی آئی ہو. اب وہ جس لہجے میں بات کر رہا تھا مجھے زیب تو نہیں دیتا کہ میں رسول اللہ کے بارے میں جو ہے وہ دہرانے کی میں اس کے لہجے میں بات کروں. تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول محمد میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کو مجھے اس کے جواب دے دیا. اس نے اپنے طور پہ بہت بڑے بڑے 3-4 سوالات کیے. اس نے کہا کہ یہاں سے کعبے سے مکے سے ہمارے 3 بڑے بڑے قافلے گئے تھے. اب آپ نے انہیں دیکھا ہوگا، تو مجھے بتائیے کہ کس اونٹ پہ کیا لدا ہوا تھا اور کس شخص نے کس اونٹ کو تھاما ہوا تھا، کیونکہ آپ نے اس کارواں کو دیکھا ہوگا اور آپ نے اس کا جائزہ بھی لیا ہوگا. اب اس نے ایسے اپنے آپ میں 3-4 بہت بڑے سوالات کیے. اب رسول مسکرائے، جب اس کے سوالات ہو گئے رسول مسکرائے، فرمائے کہ اور کوئی سوالات ہے؟ سب نے کہا نہیں اور کوئی سوال نہیں ہے. انہیں گمان ہوگا انہی کا جواب نہیں دے پائیں گے. اب رسول نے جواب دینا شروع کیا. اب رسول نے کہا کہ میں اسے وہ نہیں بتاؤں گا جو تم نے پوچھا ہے، میں وہ بھی بتاؤں گا جو تم نے نہیں پوچھا. اب رسول نے اونٹوں کی تعداد بتائی، کس شخص نے کس اونٹ کو تھاما ہوا تھا، اس کو پکڑا ہوا تھا، یہ بھی بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ ایک اونٹ تھا، اس پہ سفید اور کالا تھیلا رکھا ہوا تھا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. اب وہ جو لوگ تھے، جو سردار تھے، اہلیہ بھی تھی، مکے کے بہت سے لوگ تھے، تو انہوں نے بھی اپنے اونٹ بھیجے ہوئے تھے. اب جب رسول نے نام بتانا شروع کیے تو انہیں یقین ہو گیا کہ سچ ہے، کیونکہ انہوں نے جب اپنے اونٹ بھیجے تھے تو انہیں پتا تھا کس چرواہے کے پاس ان کا اونٹ ہے، کس چرواہے کے پاس نہیں ہے. اب سب ان کارواں کا، ان قافلوں کا انتظار کرنے لگے. اب مکے میں بہت سے قافلے آتے تھے، آئے دن آتے رہتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، لیکن یہ وہ واحد قافلہ تھا کہ جس کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا، بہت بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا.
وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کی جانے کے وقت اور آنے کے درمیان میں بہت بڑے بڑے واقعات ہو گئے تھے. شب معراج ہوئی تھی سب سے بڑی بات. تو اب اس قافلے کا نا بڑی بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا. بالآخر وہ دن آیا, وہ دوپہر آئی کہ جب یہ قافلہ آ گیا, کب کعبے میں داخل ہوا, مکے میں داخل ہوا. جب یہ قافلے داخل ہوئے سب نے دیکھا, سب کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا, کیونکہ جو کچھ رسول اللہ نے بتایا تھا سب سچ ہوا. یہاں تک کہ وہ اونٹ بھی دکھا جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. اور جب اللہ نے اپنے محبوب کو عرش سے فرش کی زینت بنایا, کیا اس نے بات کہا ہے, کہ ماشاءاللہ. میرے قریب آؤ. اچھا, اس نے کہا کہ اور قریب آؤ, اور قریب آؤ. یعنی وہ بلاتا گیا, یہ قریب جاتے گئے, بلاتا گیا قریب, یہ قریب جاتے گئے. ایک مرتبہ آپ قریب جا رہے تھے تو رسول اللہ نے سوچا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے نالین اتار دیتا ہوں. اتنے میں ہی آواز قدرت آئی کہ اے میرے حبیب آپ اپنے نالین نہ اتاریے, کیونکہ وہ الگ بات ہے کہ آپ طور پہ آنے والے کو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنے نالین اتار کے آئیے, لیکن آپ میرے حبیب ہیں, آپ نالین سمیت آ جائیے. سبحان اللہ, جبرائیل جیسے فرشتے کے پر جل جاتے آئے ہیں اور سدرۃ رسول کے المنتہا, نالین آتے سبحان اللہ, ہیں. سبحان تبھی تو رسول اللہ کے نالین ہمارے سروں کا تاج ہے. رسول آئے, سبحان اللہ. اللہ قریب بلاتا گیا, یہ قریب آتے گئے, لیکن کچھ مانگا ہی نہیں. اللہ نے آپ کو مختلف تحفے عطا کیے, ان میں سے میں 2 تحفوں کا نام بتانا چاہوں گا. ایک اللہ نے کہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ, اور دوسرا تحفہ آپ کو نمازوں کا دیا. سبحان اللہ. اب جو کوثر آپ کو عطا کیا, جب آپ واپس آ گئے تو آپ کے صحابی تھے جیسے کہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, نور النزدیک کے کافی صحابی تھے. جب آپ نے بتایا کہ مجھے اللہ نے کوثر دیا تو نا ان سب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جاننا چاہتے ہو تو کل میرے در دولت میں آنا. اور آپ کے در دولت کی بھی کیا کہنے, فرشتے پہرہ داری کر رہے ہیں, کچھ فرشتے استقبالیہ میں کھڑے ہیں. اب سب جمع ہوئے, اتنے میں یہ اعلان ہوا باب العزا ہوشیار ختم الرسول طاعت محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں, آنکھوں کو جھکا لیجئے, نگاہوں کو بند کر لیجئے. اب رسول اللہ آئے, نے کلام کرنا شروع کیا. اب مجمع سے ایک بندہ اٹھا, آپ کے صحابیوں میں سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ جواب دیا کہ کوثر ایک پانی کا چشمہ ہے. میں تو پانی سنتے ہی پانی پانی ہو گیا. کہاں تک بلایا, تیرے نخرے سہے, اور ملا کیا کوثر ایک پانی کا چشمہ جو رسول کی محفل میں بیٹھے ایک ایسے بندے کو مل جاتا ہے جو آپ کی نعت پڑھ رہا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, پھر ایک سبحان بندے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوثر کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کون ہے؟ بات سمجھ نہیں آتی تو سنو, خدا نے مجھے خدیجۃ الکبریٰ کے پاک و طاہرہ بدن مبارک سے فاطمہ نامی کوثر عطا کیا. سبحان اللہ, اور سبحان دوسرا اللہ, تحفہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو نمازیں ہیں, خدا نے آپ کو 50 نمازیں عطا کی کہ یہ تمہارے بندوں کے لیے, ہمارے بندوں کے لیے 50 نمازیں ہیں. اب آپ آگے کی طرف گئے تو جناب موسیٰ آپ کو ملے. انہوں نے کہا کہ اے محمد میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں, آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور انہیں کم کروائیے, کیونکہ یہ 50 نمازیں آپ کے بندے نہیں پڑھ پائیں گے. اب رسول گئے, کم کروائی, 50 نمازیں تھی, ہر ایک بار میں 5 نمازیں کم ہوتی ہیں. مفتی صاحب کتنی نمازیں بچی؟ اب 5 نمازیں کم ہو گئی, 50 میں کتنی بچی؟ 50 میں سے بچ گئی 5. 50 میں سے 5 نمازیں کٹ گئی, اب کتنی بچی؟ 45 نمازیں بچی. اب آپ پھر سے گئے, جناب موسیٰ نے پھر کہا کہ یا محمد آپ ان نمازوں کو کم کروائیے, پھر کم کروائی. اس طرح 9 مرتبہ رسول گئے اور نمازوں کو کم کروایا. اب جو نمازیں بچی تو اب 5 نمازیں بچی ہیں, اب 5 نمازیں بچی ہیں. اب آپ واپس آئے تو پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ محمد آپ اللہ کے حبیب ہیں, محبوب ہیں, ان نمازوں کو کم کروائیے. تو رسول اللہ نے جواب دیا مجھے شرم آتی ہے کہ کیا میرے بندے, اللہ کے بندے ان 5 نمازوں کو بھی نہیں پڑھ پائیں گے. یہ ہے شب معراج, اور کوئی مانے یا نہ مانے میں تو یہی کہوں گا یہ زباں کاٹ دو, جسم و جاں کاٹ دو, مدحت مصطفیٰ کی سزا دو مجھے, ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن,
آگ لو آگ میں چلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بچ جائے راکھ لو اور ہوا میں اڑا دو مجھے، مدت مصطفیٰ سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ایک دو دن نہیں صبح بشر تلک، ایک دو دن نہیں صبح بشر تلک، جب جگہ جس جہاں یہ ہوا جائے گی، ایک حلالی موالی کا وعدہ رہا، یا مصطفیٰ کی صدا آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سید وحاج زیدی کمسن اسکالر میرے ساتھ، خوبصورت ٹرانسمیشن شب معراج کی فضیلت کا بیان، اور جس طرح وحاج نے چھوٹی سی صورت اور آخری صورت ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی، اے محمد ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہوں گی، اور آپ لوگ بھی سنیے سید حسن قادری سے۔ اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، جانا میرے حضور کا ہے، جانا میرے حضور کا ہے، عرش سے بھی پرے وہ ہو عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، ایک پل میں ہزاروں عالم میں، ایک پل میں ہزاروں عالم میں، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، لالو یاقوت نیلم و مرجان، لالو یاقوت نیلم و مرجان، ہے خزانہ میرے حضور
शादियाँ ने बजे शबे मेराज, शादियाँ ने बजे शबे मेराज के आज जाना मेरे हुजूर का है, आज जाना मेरे हुजूर का है कि बैठे बैठे मदीना घूमाए, कि बैठे बैठे मदीना घूमाए, कि क्या बुलाना मेरे हुजूर का है, क्या बुलाना मेरे हुजूर का है, कि देने वाली है ज़ात अल्लाह की, कि देने वाली है ज़ात अल्लाह की, पर दिलाना मेरे हुजूर का है, पर दिलाना मेरे हुजूर का है, औज पाना मेरे हुजूर का है। आते वाह वाह सुभान अल्लाह, जिन पे उतरी है आयते तकवीर, वो घराना मेरे हुजूर का है, वो घराना मेरे हुजूर का है, कि कब्र का खौफ मुझे हो क्यों कर, कब्र का खौफ मुझे हो क्यों कर, वहाँ आना मेरे हुजूर का है, वहाँ आना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है, कि रमना महशर की धूप का है वहाँ, कि रमना महशर की धूप का है वहाँ, क्यों कि शामियाना मेरे हुजूर का है, शामियाना मेरे हुजूर का है, औज पाना मेरे हुजूर का है, काश कहने लगे ये लोग उबैद, काश ये कहने लगे लोग उबैद, तू दीवाना मेरे हुजूर का है, तू दीवाना मेरे हुजूर का है, कि आना जा
मोहम्मद इमरान अवान साहब ने महफिल को खूबसूरत चार चांद लगा दी और मेरे महफिल समा में सामीन जो बैठे हैं इस वक्त उन्होंने इसके साथ मिल के फिर एक बात मैं कहूँगी, महफिल को वो उरूज बख्शा और ये जुमला कहते हुए मेरे लब नहीं रुकेंगे, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। खूबसूरत ट्रांसमिशन, शब मेराज की फ़जीलत और उसका बयां, शब असरा वो वाक़या जिसने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया और मेरे नबी का मकाम बता दिया कि वो कितने बुलंद मकाम थे कि मेरे रब ने चाहत की कि अपने महबूब का दीदार करना है और करवाना है। नूर से नूर मिल गया और मेरे नबी के दिल में अल्लाह पाक ने जो कलाम इलाही उतारा वो एक नूर था जो उनके दिल में उतारा गया। और दिल पर कितना वज़न अगर आ जाए तो अच्छे अच्छे दिलों के दिल फट जाते हैं, लेकिन मेरे रब ने मेरे नबी के अंदर वो वुस्अतें, वो फजीलत, वो मकाम, वो सब कुछ अता किया कि पूरे कुरान को उन्होंने अपने अंदर समो लिया और उन पर उतरा कलाम इलाही कुरान की सूरत में। मेरे रब ने उन्हें बहुत आला फजीलत अता फरमाई। मैं बार बार ये कहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेराज क्या है। हुजूर, मैं ये कहूँ मेराज क्या है, जो दिल में रहता हो वो आँखों में आ जाए वो मेराज कहलाता है। और बात करूँगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की, और गा बगा ऑफ कोर्स हम कोशिश कर रहे कि हम नाते रसूल मकबूल, खूबसूरत महफिल है, शब मेराज की फ़जीलत का बयां भी साथ साथ चलता रहे और बार बार मेरे मोहम्मद का जिक्र चलता रहे, तो दिल में वैसे ही कहते हैं नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। शब 27वीं और रजब की 27वीं, ये ऐसी रात है जब मेरे मोहम्मद ने दीदार रब को किया। तो वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब है तमाम जहानों का और रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है और शब मेराज की फ़जीलत है। मैं एक बार फिर दरख्वास्त करूँगी मुफ्ती ग़ुलाम गौस अनवर मदनी साहब से कि शब मेराज की फ़जीलत को बयान को आगे चलाते हैं। जी बिल्कुल, ये शब मेराज के हवाले से चंद बातें तो हो चुकी, लेकिन मज़ीद इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो बयान की जानी चाहिए। और ये वाक़या जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मोजज़ा अता फरमाया, खुदा की कसम ये ऐसा मोजज़ा, अजीम मोजज़ा है कि अगर बयान करते रहें तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, वाक़या ख़त्म नहीं। तो इतनी निकात, इतनी बातें इसमें मौजूद हैं। ये 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहले है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र नबी पाक अलैहिस्सलाम का, फिर मस्जिद अक्सा से 7वें आसमान यानी सिदरतुल मुंतहा तक, ये 2 हिस्से हो गए। फिर सिदरतुल मुंतहा से आगे सुम्मा दना फतदल्ला तक का सफ़र यानी ला मकान तक। नबी पाक अलैहिस्सलाम मकान से ला मकान तक गए हैं और साथ 2 जगहों तक यानी 2 हिस्सों तक तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरकार के साथ साथ हैं। जब मस्जिद हराम में हज़रत उम्मे हानी के घर नबी पाक अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, तो रात के आखिरी पहर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल को भेजा कि तमाम फरिश्तों की फ़ौज को ले जाओ, पूरी बारात को ले जाओ और जन्नती एक बुर्राक को ले जाओ और आज मेरे हबीब को लेकर आओ कि मैं आज अपने हबीब को अपना दीदार कराना चाहता हूँ और मैं अपने हबीब का खुद दीदार करना चाहता हूँ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में आए। अब सरकार को जगाना था नींद से, तो सरकार अलैहिस्सलाम को किस तरह जगाया जाए, तो अल्लाह ताला ने ख़ुद हुक्म दिया कि महबूब के कदमों पर आप बोसा लीजिए, जिससे नबी पाक अलैहिस्सलाम की आँख खुल जाएगी। फिर सरकार अलैहिस्सलाम को साथ लिया और मस्जिद अक्सा की जानिब खोलिए। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि मेराज जो है, अगर अल्लाह चाहता, अल्लाह अपने महबूब को दीदार कराना चाहता था,
تو اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ آسمانوں پر بلاتا اور اپنا دیدار کرا دیتا. اب یہ زمینی جو روٹ اختیار کیا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو روٹ اختیار کیا, یہ روٹ کیوں اختیار کیا, ڈائریکٹ کیوں نہیں بلایا؟ تو علماء اکرام نے ایک لطیف نقطہ اس میں بیان فرمایا ہے کہ مسجد اقصی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے میرے پاک پروردگار, دیگر انبیاء علیہ السلام نے تو مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس مسجد میں آئے ہیں, اگر انہوں نے عبادات بھی کی ہیں تو مجھے شرف حاصل ہو چکا, لیکن اے پاک پروردگار میں تیرے محبوب کا شرف بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ تیرا محبوب بھی آ کر یہاں پر نماز ادا کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ اے میرے حبیب, دیدار تو میں نے تجھے کروانا ہے اور تیرا دیدار میں نے کرنا ہے, لیکن آتے آتے مسجد اقصی کو بھی یہ شرف بخشتے جاؤ اور وہاں پر جا کر اس مسجد اقصی کو بھی معراج کا شرف عطا کر دو. تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ زمینی روٹ اختیار کیا ہے. سرکار علیہ السلام 3 مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار علیہ السلام کو نفل پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. سب سے پہلے دار الہجرت جو کہ مدینہ طیبہ ہے, سرکار کو حکم دیا کہ یہاں پر آپ 2 رکعت جو ہے نفل ادا کریں. تو سرکار نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ دار الہجرت ہے جس کی طرف آپ نے ہجرت کرنی ہے, یہ مدینہ پاک ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے وہاں نفل ادا کیے. پھر کوہ طور پہاڑ کے پاس جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو وہاں پر نفل پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. پھر بیت اللحم یہاں پر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے, وہاں پر نفل پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. راستے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب علماء فرماتے ہیں کہ صلاۃ جو ہے اس کے 2 معنی ہیں, ایک ہے نماز اور دوسرا ہے درود پاک پڑھنا. اب نماز ٹھیک ہے, نماز پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کرتے ہیں. لیکن اگر دوسرا معنی اس کو لیا جائے کہ درود پاک پڑھ رہے تھے, صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے, گویا کہ حضرت موسیٰ کھڑے ہو کر سرکار پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں اور میں بیٹھ کر آپ کا استقبال کروں. ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں گے, میں کھڑے ہو کر آپ پر صلاۃ و سلام ادا کروں. یہ ہمیں بھی حکم دیا گیا, ہمیں بھی بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ کی سنت ہے کہ سرکار علیہ السلام پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا جائے. اب وہ حضرت موسیٰ جو قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, سرکار مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو وہ حضرت موسیٰ پہلے سے مسجد اقصی میں موجود ہیں. اب سرکار سب سے آخر جاتے ہیں, پہلے انبیاء علیہ السلام وہاں پر انتظار کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا, اور سرکار علیہ السلام تمام نبیوں کے مقتدا بنتے ہیں, اور انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مقتدی بنتے ہیں, جس میں حضرت آدم بھی ہیں, حضرت ابراہیم بھی ہیں, حضرت یحییٰ بھی ہیں, حضرت الیاس بھی ہیں. یعنی کم و بیش 24 لاکھ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہاں پر مسجد اقصی میں موجود ہیں, اور سرکار علیہ السلام امامت فرما رہے ہیں. یہ مسجد اقصی تک کا معراج ہے. یہ معراج اصل میں معراج جو ہے وہ مسجد اقصی کا نہیں ہے, بلکہ معراج اصل میں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا. اللہ. اب اس کے بعد آپ کے لیے ایک سیڑھی لگائی گئی, یہ نور کی سیڑھی ہے, یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے. یہ سیڑھی آج جو ہمارے پاس سیڑھی ہے یہ اس کا تصور نہ کیا جائے, بلکہ یہ ایسی عجیب سیڑھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے وہ اس کی حیت کیا تھی, اس کی شکل کیا تھی. آپ کے لیے سیڑھی لگائی گئی. پہلے آسمان آپ پر پہنچے, حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. وہ حضرت آدم جو مسجد اقصی میں موجود ہیں, پہلے آسمان پر حضرت آدم, دوسرے پر حضرت ادریس, حضرت یحییٰ علیہ السلام, پھر حضرت عیسیٰ سے, پھر حضرت ہارون سے, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے, 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, اور اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں. تو جبرائیل ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہماری انتہا ہے, یہ ہماری انتہا ہے, اس سے آگے میں جاؤں گا تو یا رسول اللہ یہ پر جو ہے وہ میرے جل جائیں گے. اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو ہمارے جیسے بشر ہیں. اللہ اکبر. جہاں پر نور جو فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے حضرت جبرائیل, وہ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا. تو وہ نبی پاک علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر تنہا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل سے سرکار نے پوچھا کہ اے جبرائیل, پہلے تو میرے پاس آتے تھے کوئی وحی لے کر, اللہ کا پیغام لے کر,
آج اگر تمہارا کوئی پیغام ہے تو بتاؤ کہ تمہارا پیغام کیا ہے جو میں اللہ تبارک و سبحان تعالیٰ اللہ، کہوں۔ بہت پیارا، اللہ بہت پیاری اکبر۔ بات۔ حضرت جبرائیل نے ہاتھ باندھ کر عرض کی یا رسول اللہ میری کوئی اور بات نہیں ہے، میری کوئی اور گزارش نہیں ہے، بس ایک گزارش ہے یا رسول اللہ، کل اگر آپ کی امت جب پل صراط پر سے گزرے نا تو بس اللہ مجھے پر بچھانے کا حکم دے دے یا رسول اللہ، میں پل صراط پر اپنے پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں پر سے گزر جائے۔ تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر رک گئے اور سرکار علیہ السلام پھر آگے کا سفر جو ہے سرکار علیہ السلام نے خود فرمایا، پھر آپ کے لیے رف لایا گیا، آپ کے لیے تخت لایا گیا اور وہاں سے پھر نبی پاک علیہ السلام لا مکان تک پہنچے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور یہ دیدار کیسے تھا؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اب دو کمانوں کی طرح، جس طرح دو کمانوں میں فاصلہ ہوتا ہے اس طرح محبوب اور محب کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی درمیان میں کوئی چیز حائل نہ تھی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس طرح کیا ہے، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے سورہ نجم کے اندر ما زاغ البصر وما طغى، کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کا دیدار اس طرح کیا ہے کہ نہ تو آنکھیں چھپکتی ہیں اور نہ ہی وہ تھکتی ہیں اور اللہ کا دیدار کر لیا۔ جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی کیا باتیں ہوئی ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، محبوب بہتر جانتے ہیں، محب بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا باتیں ہوئی ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، آپس میں گفتگو ہوتی رہی اور وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کو چند تحائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، جن میں سے ایک تو نماز کا تحفہ جو امت کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو دیا گیا، اور دوسرا تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک کی جو دو آیات ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کو تحفہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اسی طرح حوض کوثر جو ہے یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ یہ جو ہیں یہ تحائف نبی پاک علیہ السلام کو عطا ہوئے ہیں شب معراج کی رات۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب خوبصورت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے تھے اور شب معراج کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اور میں چاہوں گی کہ جتنے بھی اس وقت میرے پیارے بھائی اب موجود ہیں تو سب مل کے اس نعت کو پڑھیں تو ایک آواز بلند ہو، چاہتے بلند ہو، نبی کی محبت بلند ہو، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جو لائیو اس وقت ٹرانسمیشن گڈ مارننگ وتھ سبھی کے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، وینس کے ٹی وی چینل پر دیکھ رہے ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ مل کے پڑھیں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ تو یہ سب مل کے پڑھیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گی محمد عمران امان صاحب سے، بسم اللہ کیجئے۔ نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، قوم لطف خدا آج کی رات ہے، باب لطف خدا آج کی
सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजों, शिफा लूट लो, लूट लो ए मरीजों, शिफा लूट लो। हम बेलुत्फ़े मज़ा आज की रात है। आंसर आप पढ़े इसे कंटिन्यू। बहुत ही खूबसूरत कलाम मेराज नबी के हवाले से शायर क्या लिखते हैं? हुदूद तारे सिदरा हुजूर जानते हैं, और कहाँ है अर्शे मुअल्ला, हुजूर जानते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये मलाइक कह रहे हैं कि कहाँ है अर्शे मुअल्ला, हुजूर जानते हैं। और मैं सबके जाऊं अपने आका पे, क्योंकि सुनने की सादत कितनी अच्छी है। शायर क्या लिखते हैं? वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए, वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। अब अंसर कहाँ बैठे हुए हैं, साबी बाजी कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन शायर कहते हैं कहाँ से किसने पुकारा, हुजूर जानते हैं, कहाँ से किसने पुकारा, हुजूर जानते हैं। मैं उनकी बात को आगे लेके शेर के अंदाज में इस तरह से चलूंगा। शायर कहते हैं कि पहुंचे के सिदरा पे रूह अमी ये कहने लगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंचे के सिदरा पे से आगे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हुजूर जानते मुफ्ती साहब आपका बयान था ना यहाँ तक से माशाअल्लाह। रास्ता, हुजूर जानते हैं। और हमारी मोहब्बत हुजूर से, कि जो हम दुनिया में हुजूर से मोहब्बत करते हैं, आखिरत में वो हमारे काम आएगी और हम इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। तो शायर हमारी मोहब्बत को किस तरह से बयान कर रहे हैं कि हमें उसका सिला महशर के दिन किस तरह मिलेगा। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन हर एक गुलाम का चेहरा, हुजूर जानते हैं। और कहाँ है अर्शे मुअल्ला, हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے ہم جب بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہم اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے گریہ بہت کیا ہے کہ میری امت کی میرے رب بخشش کرنا. اور جب وہ نور سے ملنے گئے، اپنے رب سے ملنے گئے، تب بھی وہ ہماری بخشش کا سامان لے کر آ گئے. نماز بخشش کا سامان، سورہ بقرہ کی 2 آیاتیں ہماری بخشش کا سامان، جس میں پورا قرآن جیسے سمویا ہو. تو وہ ہم اپنی امت سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ محبت ایسی ہے کہ میرے محمد نے رب سے ایک گزارش فرما دی کہ میرے بندوں کو یہ جو قبر کے اندر کا ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے راز اسی میں رہنے دینا، اس کو کسی کے سامنے عیاں نہ کرنا. ہمیشہ پردہ پوشی کرنے کا ہی اہتمام کیا، اور اپنی امت کی اس میں کہوں گی ذات کی بات کیا کروں، میرے پاس الفاظ یہاں ختم ہو جاتے ہیں، اور میری جسم میں روم نا ایک تکلیف میں آ جاتا ہے کہ جس کو میرے رب نے معراج نصیب کی ہو، جس کو میرے رب نے تمام دنیا جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہو، اس کو بہت سارے لوگوں نے اتنی تکلیف دی ہے. وہ جب کہیں، جب ادا کرے، 2 الفاظ دے دے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، چاہے وہ ان کو مانے یا ان کے رب کو نہ مانے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. ان کی فضیلت آج بیان ہو رہی ہے، اور ہم اس قابل نہیں ہیں، بالکل اس قابل نہیں ہیں. اور حافظ انصر نے جس طرح کہا کہ حضور جانتے ہیں، تو وہ وہی جانتے ہیں ہمارے دلوں کے بھید. بات کریں گے خوبصورت، ہم ابھی معراج کی فضیلت بھی ساتھ ساتھ بیان ہو رہی ہے، اور آپ بھی ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، نعت سنا سکتے ہیں، کوئی بیان کر سکتے ہیں. بے شک ہم حاضر لائیو شو میں. اور اس وقت میں چاہوں گی ہمارا پیارا سا بچہ اور نعرہ مبارک بھی لگا کے بیٹھے ہوئے، بڑی پیاری سی ٹوپی راحیل نے، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبصورت نعت خواہ سے سنتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہاں معراج والے، معراج والے، اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ علی محمد. معراج والے، اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. بولو صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ علی محمد. اور تیرے ہی نور سے پھیلی ہے روشنی، چار تاروں نے تجھ سے مانگی ہے چاندنی، مانگی ہے چاندنی. حسن یوسف کا تیرے سامنے مان گئے، اور نبی ہے تارے، تو سب کا چاند ہے، تو سب کا چاند ہے. اور نبی ہے تارے، تو سب کا چاند ہے، تو سب کا چاند ہے. قربان جاؤں اے میرے رب کے دولار، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. بولو صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ
لا محمد صلی اللہ علی محمد. اور بہت ہی پیاری بات کہتے ہیں کہ خالق کو یاد جب محبوب آئے جبریل امی لے کے براق آئے جبریل امی لے کے براق آئے خواب رضا میں ہانی کو پایا سویا ہوا تھا بی بی آمنہ کا جایا سویا ہوا تھا بی بی آمنہ کا جایا کیسے جگاؤں کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دولار میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. تلووں سے رخ سارے مل کر جگایا پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا معراج کا شوق و مجدہ سنایا چلیے حضور تم کو رب نے بلایا چلیے حضور تمہیں رب نے بلایا دولہا بناؤ اے میرے رب کے دولار میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ سبحان اللہ راہیل سبحان اللہ بہت پیارے انداز سے میں تو واری واری جاؤں دھولا بناؤں واقعی میں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ رب العزت سے مشافہ ہوا تو واقعی میں وہ دھولا تھے وہ راک پہ گئے تھے. اور اس وقت میں بڑا خوبصورت یہاں پر ماشاءاللہ یوٹیوبر بھی ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یوٹیوب پر بھی مینشن کرتے رہتے ہیں. تو یہ ننھا سا خوبصورت شہزادہ بیٹھا ہوا ہے علی رضا. تو یہ جو میں ان سے گزارش کروں گی آپ کی ایک نعت مجھے بہت اچھی لگی تیرا کھاواں اگر آپ یہ سنا دیں تو اگر آپ نے کچھ اور ہے تو وہ بتا سکتے وہ سنائیں اگر وہ ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب کی اسپیشل فرمائش اس کے 2 اشعار سنا دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری معراج کہ تو جان کہاں تک پہنچا میرے معراج کہ میں تیرے کرم تک پہنچا میرے معراج کہ میں تیرے کرم تک پہنچا. مل کر باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. حلیمہ گر کدی ویکھے گدی سرکار نو ویکھے حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے
میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ کوئی دنیا کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ اور میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی بھی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی بھی نسبت نہیں میں تیرا ہاں میں تیرا ہی صداواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا وہ جو ہاتھ کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا تیرا آقا وہاں کیا جو دو کرم ہے شغبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا
مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی ہائے ہائے مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما میرا کئی پوشتوں سے غلامی کا یہ قصہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی کے گزارے محسار اب بڑھاپے میں خدا را جو ہمیں سے نٹار تیرے ٹکڑوں پہ پلے گا کی ٹوکر پہ نہ ڈال جھڑکی جا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سبحان اللہ سبحان علی رضا ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز اور یہ ہے ہمارے اس ٹرانسمیشن کا یہاں پر کرتے ہیں ہم اختتام لیکن وہ بات تو ہمیشہ ہوا میں معلق رہتی ہے جب ہم خدا سے دعا نہیں کرتے تو یہ سما ہے دعا کا آپ بھی اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائیں اور دعا کے لیے میں درخواست کروں گی لیکن سب سے پہلے میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں انصر حسن راہیل علی رضا این سید وہاج این عمران صاحب آپ سب کا بہت شکریہ اور دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ اگر اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں معراج شب معراج کی فضیلت میں میرے لفظوں سے کچھ آگے پیچھے کچھ بات کہہ دی ہو تو میرا رب مجھے معاف فرمائے کیونکہ ہم انسان غلطی ہو جاتی ہے اور آپ کے دل پر کوئی بات گراں گزری ہو اس کے لیے بھی معذرت اور اللہ پاک اس محفل کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول کرے مفتی غلام غوث انور مدنی سے گزارش کروں گی اس جو ہے وینس ٹی وی کے لیے بھی دعا کیجئے عبد المجید صاحب کے لیے ہمارے اس کے آنر ہیں وینس ٹی وی کے ان کے لیے اور تمام جن لوگوں نے مجھے دعائیں کہنے کو کہا ہے ان کا ایک غائبانہ جو ہے نام لے کے آپ دعا کر دیجیے بہت شکریہ جی اور آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا میں چاہوں گی اجازت اور ہم اس دعا پر ہی اختتام کریں گے جی اللہ حافظ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا الہ العالمین یا رب العالمین مولا کریم آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم نے جو تیرے محبوب کا ذکر کیا ہے اے اللہ اس ذکر خیر کو کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما اے اللہ آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما مولا کریم نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کا ہمیں سچا وفادار بن کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے چلے گئے اے اللہ تمام کی بخشش فرما تمام کی مغفرت فرما اے اللہ میرے والد صاحب کی بخشش فرما اے اللہ ہمارے مولا کریم ہمارے عمران بھائی کے والدین کی بخشش فرما اے اللہ جتنے بھی حاضرین یہاں پر موجود ہیں مولا کریم تمام مرحومین ان کے ہیں تو اے اللہ ان تمام مرحومین کی بخشش فرما اے اللہ ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں مولا کریم ان کے عزیز و اقرباء اس دنیا فانی سے چلے گئے تو آج کے ذکر کے صدقے اے اللہ تمام مرحومین کی بخشش فرما مولا کریم ہمارے اس چینل میں کام کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں اے اللہ تمام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اے اللہ خصوص بالخصوص اس چینل کے آنر عبد المجید صاحب کی اے اللہ تمام خواہشات کو پورا فرما اے اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما مولا کریم ان کی تمام دعاؤں کو آرزوؤں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما اے اللہ ان کے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اے اللہ ہم تمام کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما رزق حلال میں برکت عطا فرما اے اللہ صحابہ اکرام کی سچی محبت عطا فرما اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرما اے اللہ اولیاء اللہ سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم تمام کو جن جن افراد نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ تو تمام کے ناموں کو جانتا ہے کاموں کو جانتا ہے اے اللہ تمام کی دلی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما مولا کریم تمام کو ترقیاں اور عروج عطا فرما اے اللہ تمام کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما
تمام کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، تمام کے دسترخوانوں کو وسعتیں اور اس میں برکت عطا فرما، محتاجی والی زندگی سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ زمانے کا مجرم ہوں، زمانے کا محشر میں برم رکھنا، رسوائے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آقا دیدار عطا کرنا۔ ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے تمہیں آقا ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اور مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ کملی میں چھپا لینا، میں رسوائے زمانہ ہوں، آقا دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا۔